पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के डी चौक में पीटीआई कारकुनों पर फायरिंग का मुआवजा जलियांवाला बाग के वाक़या से किया जा रहा है। ये किस हद तक दुरुस्त है? आइए इन दोनों वाक़यात का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डी चौक इस्लामाबाद में क्या हुआ। डी चौक जिना एवेन्यू और शाहराह दस्तूर के संगम पर वाक़ है। इसके करीब कई अहम इमारतें हैं जिनमें ऐवान सदर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी डी चौक में पहुंचकर एहतजाज का ऐलान कर रखा था। इनके 3 मुतालबात थे। नंबर 1, पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान समेत गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई। नंबर 2, इंतखाबात में धांधली से छीनी गई नशिस्तों की वापसी। और नंबर 3, मनमाने अंदाज में की गई 26वीं आईनी तरमीम की मनसूखी। 24 नवंबर को एहतजाजी काफिला पेशावर से रवाना हुआ जिसकी क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी कर रही थीं। पंजाब की हदूद में दाखिल होते ही काफिले के शुरका को पुलिस की शेलिंग का सामना करना पड़ा। कंटेनरों से सड़कें बंद की गई थी, खंदकें तक खोदी गई थी। इन तमाम मुश्किलात का सामना करते कारकुन भूखे प्यासे अगले रोज इस्लामाबाद पहुंच गए। यहाँ भी आंसू गैस चलाई गई और झड़पें होती रहीं। इन कारकुनों ने रात सर्दी में गुजारी। इनकी तादाद हजारों में थी। वो इमरान खान की रिहाई के बगैर वापस जाने से इनकारी थे। 26 नवंबर की रात इस्लामाबाद में अचानक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन कारकुनों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। इस कार्रवाई में क्या हुआ, इसका अहवाल बरतानवी अखबार द गार्डियन ने यूं बयान किया है। पाकिस्तान की फौज और पुलिस पर इल्ज़ाम है कि उसने अपने शहरियों पर फायरिंग की जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। मुजाहिरीन को इस्लामाबाद के हसास रेड जोन तक पहुंचने से रोकने के लिए फौज और नीम फौजी दस्तों को बड़ी तादाद में तैनात किया गया था। उन्हें गोली चलाने के इख्तियारात भी दिए गए थे। रेड जोन में पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइश का वाक़या है। शहर के मरकज डी चौक में शदीद झड़पें हुई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए मुजाहिरीन का सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादम हुआ। रात गए इलाके में बिजली मुनक़ता कर दी गई, तमाम लाइट्स बंद कर दी गई। एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया गया। फौज और नीम फौजी दस्ते बिलाखिर इमरान खान के हामियों को दारुल हुकूमत से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। पीटीआई के रहनुमाओं ने दावा किया कि एहतजाज में शामिल दर्जनों अफराद पुलिस और फौज की फायरिंग से हलाक हुए हैं। उन्होंने 8 अफराद के नाम जारी किए जिन्हें मुबैना तौर पर कत्ल किया गया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पीटीआई के मुजाहिरीन पर किसी किस्म की फायरिंग नहीं की गई और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी अपने एक बयान में कहा कि अहलकारों ने बहादुरी के साथ मुजाहिरीन को पसपा किया। ताहम सरकारी ज़राए ने द गार्डियन को बताया कि फौज और नीम फौजी दस्तों की फायरिंग से 17 शहरी हलाक हुए और सैकड़ों जख्मी हुए। द गार्डियन के नुमाइंदे ने एक अस्पताल में कम से कम 5 मरीजों को देखा जिन्हें गोलियों के जख्म आए थे और अस्पताल के गिर्द पुलिस का घेरा था। इमरजेंसी वार्ड में मंगल की रात ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने 40 से ज़ायद जख्मी मरीजों को चेक किया जिनमें से कई गोलियों से जख्मी थे। डॉक्टर ने कहा कम से कम 7 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं और 4 की हालत तशवीशनाक है, जबकि मजीद 8 अफराद को गोलियों के जख्मों के साथ अस्पताल में दाखिल किया गया है। डॉक्टर ने अपनी हिफाजत के लिए नाम जाहिर नहीं किया। उन्होंने बताया कि अमवात को छुपाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि जख्मियों और हलाक होने वालों के तमाम रिकॉर्ड हुकाम ने जब्त कर लिए हैं। हमें बात करने की इजाज़त नहीं है।
سینئر حکومتی اہلکار ہسپتالوں کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ ریکارڈ کو چھپایا جا سکے۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے علاوہ بھی ذرائع ابلاغ پر ان اموات کا تذکرہ جاری رہا۔ 29 نومبر کو پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے دعویٰ کیا کہ پارٹی کے پاس اسلام آباد میں 12 کارکنوں کو قتل کیے جانے کے تمام شواہد موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ نمبر تو بہت زیادہ ہیں، بہت سے لوگ لاپتہ ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا وہ شہید ہو گئے ہیں یا انہیں اٹھا لیا گیا ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا جیسے جیسے تصدیق ہوگی ہمیں خدشہ ہے یہ تعداد زیادہ ہوگی۔ اب تاریخ کے دریچے سے دیکھتے ہیں کہ جلیانوالہ باغ میں کیا ہوا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہندوستان میں برطانوی راج کے خلاف قوم پرست تحریکوں اور انقلابی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا۔ برطانوی حکومت ان تحریکوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ برطانوی حکومت نے اس کے حل کے لیے سخت قانون بنانے کی غرض سے ایک جج سڈنی رولٹ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی نے جو قانون بنایا اسے رولٹ ایکٹ کا نام دیا گیا۔ برطانوی حکومت نے 21 مارچ 1919 میں رولٹ ایکٹ نافذ کیا جس کے تحت کسی کو بھی کسی بھی مقدمے کے بغیر گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ تمام ملک میں مظاہروں اور ہڑتالوں کے ذریعے اس ایکٹ کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا۔ پولیس جسے چاہتی سرکار مخالف سرگرمیوں میں اندر کر دیتی اور سزائیں دلواتی۔ سزا کے خلاف اپیلوں کا حق بھی نہیں تھا۔ انڈین قانون ساز کونسل میں ایک ہندوستانی رکن کے سوا سب نے ہی اس قانون کی مخالفت کی۔ قائد اعظم نے تو بطور احتجاج کونسل کی ممبرشپ سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ جب انگریز انتظامیہ نے ہندوستانی اراکین کی بھرپور مخالفت کے باوجود یہ قانون پاس کر لیا تو گاندھی اس عمل سے اتنے مایوس ہوئے کہ انہوں نے 30 مارچ کو ہندوستان بھر میں ہڑتال کی کال دے دی۔ گاندھی کی کال پر پنجاب بھر میں ہڑتال ہوئی جس کے دوران دہلی میں پولیس کی فائرنگ سے 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ امرتسر میں ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کو نظر بند کر دیا گیا، مگر اس کے باوجود احتجاجی مظاہرے میں 38,000 افراد شریک ہوئے۔ 6 اپریل کو امرتسر میں ایک اور مظاہرہ ہوا جس میں 50,000 افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہندو، سکھ اور مسلمان انگریزوں کے خلاف متحد ہو چکے تھے۔ مظاہرین نعرے لگاتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کی طرف جا رہے تھے کہ پولیس نے پہلے انہیں روکا اور پھر گولی چلا دی جس میں متعدد لوگ مارے گئے۔ رد عمل میں مظاہرین نے سرکاری املاک کو تہس نہس کر دیا، کئی انگریز مارے گئے۔ اسی ضمن میں 11 اپریل کو امرتسر میں ایک اور بڑا واقعہ رونما ہوا۔ ایک انگریز خاتون مس مارسیلا شیروڈ اپنا مشنری اسکول چلاتی تھی۔ ایک تنگ سی سڑک پر سائیکل چلاتے ہوئے انہیں ہجوم نے پکڑ لیا اور ان کے کپڑے زبردستی اتار کر ان پر تشدد کیا گیا، پھر مردہ سمجھ کر وہیں چھوڑ دیا گیا۔ ان کے ایک طالب علم کے باپ اور دیگر مقامی افراد نے ان کی مدد کی، انہیں اٹھایا اور ہجوم سے چھپا کر ایک محفوظ مقام پر لے گئے۔ اس واقعے سے انگریز سرکار کے اشتعال میں اضافہ ہو گیا۔ جلیانوالہ باغ کے سانے میں اس واقعے کو اہم قرار دیا جاتا ہے۔ بعد میں 19 اپریل کو شیروڈ سے ملاقات کے بعد جنرل ڈائر نے حکم جاری کیا کہ اب ہر ہندوستانی مرد کو یہ سڑک ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل کر عبور کرنا ہوگی۔ ڈائر نے بعد میں ایک برطانوی انسپیکٹر کو یہ وضاحت دی کہ کچھ ہندوستانی اپنے بھگوانوں کے سامنے جھکتے اور ماتھا ٹیکتے ہیں، میں انہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ برطانوی خاتون ان کے بھگوان جیسی متبرک ہے۔ یہ حکم بھی تھا کہ کسی برطانوی پولیس اہلکار سے 1 لاٹھی جتنے فاصلے تک قریب آنے والے ہر مقامی شخص کو سرعام کوڑے لگائے جائیں۔ ان ہنگاموں اور بلووں کے دوران امرتسر کو فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ بریگیڈیئر جنرل ایڈورڈ ہیری ڈائر کو جلندھر سے امرتسر بھیجا گیا تھا۔ 13 اپریل بروز اتوار سکھوں کا مقدس تہوار بیساکھی منایا جا رہا تھا۔ بریگیڈیئر جنرل ڈائر کو گورنر پنجاب سر مائیکل فرانسس اوڈائر کی ہدایت تھی کہ شہر میں کسی قسم کی سیاسی سرگرمی یا اجتماع کی کسی قیمت پر اجازت نہ دی جائے۔ جنرل ڈائر نے ایک دن پہلے اعلانات بھی کروائے تھے کہ
شہر میں کسی اجتماع کو نہیں ہونے دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود لوگ جلیانوالہ باغ میں پہنچ گئے۔ بہت سارے لوگ گولڈن ٹیمپل میں مذہبی رسومات ادا کر کے آئے تھے اور باغ کے راستے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ باغ 6 یا 7 ایکڑ جتنے رقبے پر پھیلا ہوا اور کھلا علاقہ ہے۔ یہ رقبہ لگ بھگ 200 گز لمبا اور 200 گز چوڑا ہے اور اس کے گرد تقریباً 10 فٹ اونچی 4 دیواری موجود ہے۔ گھروں کی بالکونیاں زمین سے 3 یا 4 منزل اونچی ہیں اور وہاں سے باغ کا نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ باغ کے مرکز میں سمادھی یعنی شمشان گھاٹ بھی تھا اور 20 فٹ چوڑا ایک کنواں تھا جس میں پانی موجود تھا۔ امرتسر میں بیساکھی کا سالانہ میلہ مویشیاں بھی لگا تھا جو پولیس نے 2 بجے دوپہر بند کرا دیا، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں نے جلیانوالہ باغ کا رخ کیا۔ اندازہ ہے کہ اس وقت باغ میں 20 سے 25 ہزار افراد جمع تھے۔ ڈائر نے باغ میں موجود لوگوں کی تعداد کا جائزہ لینے کی خاطر ایک ہوائی جہاز بھیجا۔ سورج ڈل رہا تھا کہ اچانک لوگوں کو بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں میں جلیانوالہ باغ کے تنگ راستے سے 50 فوجی نمودار ہوئے جو 2-2 کی فارمیشن بناتے ہوئے اونچی جگہوں پر دونوں طرف پھیلنے لگے۔ بھیڑ کے ایک حصے نے چیخ کر کہا آ گئے اور وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ایک آواز آئی بیٹھ جاؤ گولی نہیں چلے گی۔ این اس وقت ڈائر نے چیخ کر کہا گورکھا رائٹ 59 لیفٹ۔ اس کے بعد 25 گورکھا اور 25 بلوچ فوجیوں میں سے نصف نے بیٹھ کر اور نصف نے کھڑے ہو کر پوزیشن لے لی۔ ڈائر نے بلا تاخیر حکم دیا فائر۔ فوجیوں نے نشانہ لگایا اور بغیر اطلاع گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ چاروں طرف لوگ گولیاں لگنے سے گرنے لگے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے فوجی چن کر نشانے لگا رہے تھے۔ ان کی کوئی گولی ضائع نہیں جا رہی تھی۔ ڈائر نے پھر حکم دیا کہ وہ اپنی بندوقیں دوبارہ لوڈ کریں اور اس طرف فائرنگ کریں جہاں زیادہ بھیڑ ہے۔ لوگ خوف کے عالم میں چاروں طرف بھاگنے لگے لیکن انہیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ سب لوگ تنگ گلی کے راستے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ ڈائر کے فوجیوں نے انہیں نشانہ بنایا، لاشیں گرنے لگیں، کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ فائرنگ سے بچنے کی کوشش میں تنگ گزرگاہوں پر بہت سارے لوگ بگدڑ کی وجہ سے ہلاک ہوئے، دیگر کنویں میں چھلانگ لگا کر مارے گئے۔ آزادی کے بعد کنویں پر لگائی گئی تختی کے مطابق اس کنویں سے 120 لاشیں نکالی گئیں۔ زخمیوں کو بھی اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ کرفیو نافذ تھا۔ رات میں کئی زخمی بھی تڑپ کر ہلاک ہوئے۔ جلیانوالہ باغ میں قتل عام کے بعد جنرل ڈائر شام 6:30 بجے اپنے کیمپ پہنچے۔ انہوں نے پورے شہر کی بجلی اور پانی کو کاٹ دیا۔ برطانوی تحقیقاتی کمیٹی نے اعتراف کیا کہ فائرنگ میں 379 افراد ہلاک ہوئے جن میں 337 مرد اور 41 بچے شامل تھے۔ اس رات ڈائر نے جب پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر او ڈائر کو اپنی رپورٹ بھیجی تو اس میں کہا کہ تقریباً 200 افراد ہلاک ہوئے ہیں، لیکن بہت سے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کم از کم 1000 لوگوں کی موت ہوئی اور لگ بھگ 4 سے 5000 زخمی ہوئے۔ 2 روز بعد 25 اپریل کو گوجرانوالہ میں امرتسر کے قتل عام کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ ان مظاہرین کے خلاف پولیس اور ہوائی جہاز استعمال کیے گئے جس کے نتیجے میں 12 ہلاکتیں اور 27 افراد زخمی ہوئے۔ جلیانوالہ باغ ثانیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مہاتما گاندھی نے اپنے تمام تمغے واپس کر دیے۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنا نائٹ ہوڈ کا اعزاز بھی واپس کر دیا۔ جلیانوالہ باغ میں فائرنگ سے زخمی ہونے والے ایک شخص ادھم سنگھ نے کئی سال بعد اس کا بدلہ لیا۔ اس نے 13 مارچ 1940 کو لندن کے کیکسٹن ہال میں مائیکل اڈوائر کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ مائیکل اڈوائر ثانیہ جلیانوالہ باغ کے وقت پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر تھے۔ قتل کے جرم میں ادھم سنگھ کو پھانسی دی گئی۔ اس کے بعد ہندوستانیوں اور برطانیہ کے درمیان جو خلیج پیدا ہوئی اسے کبھی ختم نہ کیا جا سکا اور بالآخر انگریزوں کو ہندوستان سے جانا پڑا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے نوازیں۔